चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लमा व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकतिहि फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। आमीन या रब्बल आलमीन। हमने लास्ट सेशन में ये किया था कि जो है आयत नंबर 30 तक हमने मुकम्मल किया था, और अभी मैंने जो तिलावत की है वो सूरह बकरा की आयत नंबर 31 है, 31। और मैं लास्ट टाइम एक बहुत अहम मौजू पे एक एड्रेस करना बाकी रह गया था। वो मैं समझा कि मुनासिब रहेगा कि क्योंकि हम जब कुफ्र की बात करते हैं तो सूरह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुफ्र मतलब यानी काफिर होना, ये बहुत सारे इसमें आता है, मतलब उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो कुफ्र एक तो मैंने लास्ट टाइम डिफाइन किया था कि एक कुफ्र होता है जो गैर मुस्लिमों का होता है, ठीक है? और दूसरा जो कुफ्र होता है वो मुस्लिम्स लोगों के लिए होता है। अब दोनों दो कुफ्र में, कुफ्र करना मैंने आपको बता दिया था कि इनकार करने वालों को कहते हैं, ठीक है? तो जो गैर मुस्लिम हैं उन्होंने किस चीज का इनकार किया था? उन्हें अल्लाह और रसूल का और कुरान का इनकार किया था, तो वो कुफ्र या काफिर कहलाए। अब जबकि हम हमारी अगर बात करेंगे मुसलमानों, तो मुसलमानों को भी मुसलमान भी कुफ्र करते हैं। देखिए, कुफ्र का मतलब इनकार करना। हम मुसलमान किस चीज का इनकार करते हैं? हम मुसलमान इनकार करते हैं हमारे अमल से। अमली तौर पे हम कुफ्र कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। यानी एक बार अल्लाह का हुक्म आने के बाद उस पे तो हमने हमने तो करना ही करना है, ठीक है ना? आगे चल के हम सूरह बकरा में पढ़ेंगे कि हम पे कुल की कुल इताअत करना अल्लाह लाजिम है, यानी फर्ज ऐन है। हम चेरी पिकिंग नहीं कर सकते, यानी हमको कुछ ये अच्छा लग गया, हमारी नफ्स को ये अच्छा लग रहा तो हम इस पे अमल करना चालू कर दिए। हम हमको कुछ जो है ना, कोई चीज पे अमल करने लग रहा है, उस चीज वो चीज नहीं कर रहे हम, जो हमारी नफ्स बोल रही है कि ये अच्छा नहीं है यार, आई कैन नॉट डू इट, तो हम वो चीज नहीं करते हैं, ठीक है ना? तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हमने हमारी नफ्स को इला बना लिया, ठीक है? तो यही कुरान की एक आयत है जिसका मफहूम ये है कि क्या तुमने तुम्हारी नफ्स को इला बना लिया, यानी तुम तुम्हारी नफ्स के सुनते हो, जिसका जिसका अगर मैं एक मोटे तौर पे, एक लेमैन के तौर पे मैं अगर आपके सामने बात रखूं, तो ये है कि हम जो स्टेटस मर्तबा अल्लाह को देना है, वो मर्तबा हम जो है ना हमारी रूह को दे रहे हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए तो अल्लाह ताला ने, मुझे वो आयत याद नहीं आ रही है जिसका मफहूम ये है कि क्या तुमने तुम्हारी नफ्स को इला बना लिया, खुदा बना लिया तुम्हारी नफ्स को। यानी अल्लाह का हुक्म है कि फजर की नमाज पढ़ना है, 5 टाइम की नमाज पढ़ना है, लेकिन हम क्या करते? जो कम कमजोर है, जो ईमान में हमारी कमजोरी है, 4 दफा तो नमाज पढ़ लेंगे लेकिन फजर का हमको नहीं होगा। कुछ लोग रहते कि फजर भी नहीं होती और ईशा भी नहीं होती, बीच की दरमियानी नमाजें पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली हमने सुन किसका रहे हैं? हम सुन रहे हैं हमारी नफ्स का। तो हम नफ्स को इस लेवल पे लेकर आ गए कि वो अल्लाह के बराबरी करने लगी, समझ रहे हैं आप? तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे हम लोग, तो मैं लास्ट टाइम एक बहुत अहम चीज बताना रह गया था, और क्योंकि वो वो अहम चीज क्या है कि ये हर घर के अंदर ऐसा होता है, और ये इसको बोले हमको शऊर नहीं है, इस वजह से हम ये करते रहते हैं, नंबर वन चीज। और अगर उसका शऊर भी है तो हम किसी की मोहब्बत में इतना ऊपर कर देते कि अल्लाह का जो मकाम है हम उसके मकाम के बराबर किसी को इज्जत व एहतराम देने लगते। तो अब देखें, अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, अब्दुल्लाह का मतलब क्या होता है? यानी अल्लाह का बंदा। लेकिन अब जो अहम बात करने जा रहा हूं वो मैं क्या करने जा रहा हूं, कुछ लोग अब्दुल्लाह का मुतालबा क्या है, कामयाबी किस पे है? अब्दुल्लाह पे है, अब्दुल्लाह के लिए है। अब्दुल्लाह यानी अल्लाह के बंदे पे है, यानी अल्लाह की जो गुलामी करते हैं। अब्द बनना है ये गुलामी से, और अल्लाह अल्लाह का गुलाम, अब्दुल्लाह, ये मायने होते हैं उसके, अब्दुल्लाह के। तो अब हम क्या करते हैं कि अब्दुल्लाह होने के बजाय अब्दुल शैतान, ठीक है?
یہ ایک ٹرمینالوجی یوز کرنا چاہتا ہوں میں. عبد الشیطان ہے ہم. تو یعنی ابھی جیسے میوزک لے لیجئے یا موویز لے لیجئے یا سیریلز لے لیجئے جو آج کل کا بہت بڑا فتنہ ہے. پاکستانی سیریلز میں اتنے زیادہ مبتلا ہو چکے ہیں کہ ٹھیک ہے انڈین سینما اور انڈیا کے جو گندے سیریلز ہیں, گندے سیریلز یعنی جو بھی ساس بھی کہو کبھی بہو تھی ٹائپ, تو ان سیریلوں کو اوائڈ کرتے کرتے ہم اب کہاں کون سے سیریلز دیکھ رہے ہیں, ہم لوگ پاکستان کے سیریل دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا مطلب اللہ تعالیٰ نے بول دیا میوزک یہ ہے وہ ہے, لیکن پھر بھی ہم کر رہے ہیں تو ہم ہمارے الہ کی بات سن رہے ہیں. ہماری الہ کون ہے؟ ہماری نفس ہے. تو ایسے ہی عبداللہ کے بجائے عبد الشیطان. ٹھیک ہے, میں نے یہ ایک ایگزامپل. اب عبد الشیطان کے بدلے ہم کیا کر رہے ہیں؟ عبدو ماں باپ. یہ بہت بڑا نقطہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں. عبدو ماں باپ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب عبدو ماں باپ کس چیز میں کیسے بول رہے ہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں عبدو بیوی یعنی بیوی کا غلام. کچھ عورتوں کی اگر باری کروں تو عبد الشوہر یعنی شوہر کی غلامی. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پھر اپنے بھائیوں کو اتنا مرتبہ دے دیتے ہیں کہ عبدو بھائی یعنی بھائی کا غلام, بیوی کا غلام, شوہر کی غلام, ماں باپ کے غلام. ٹھیک ہے, عبدو ماں باپ. سمجھ رہے ہیں؟ عبداللہ, عبد الشیطان, عبدو ماں باپ. تو اور پھر جا کے کچھ حد تک ہمارا یہ بھی ہوتا ہے کہ عبد السسرال. ٹھیک ہے نا, سسرال کی غلامی کرنے لگتے ہیں ہم لوگ. تو یہ ساری غلامیاں دیکھیں میں ایک آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 ہے یا 24 ہے. اللہ تعالیٰ نے لٹمس ٹیسٹ بتا دیا ہے کہ یہ 3 محبتیں ورسس یہ 8 محبتیں. اگرچہ کہ یہ 3 محبتیں, یہ 8 محبتیں اگر اللہ یہ 3 محبتوں سے زیادہ ہو جائیں تو پھر آپ کا ایمان نہیں ہے, یہ کلیئرلی ہے. یعنی آپ کفر کے دائرے میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب میں یہ آپ کو ایک تھوڑا سا ایک یہ باندھ رہا ہوں, میں سما باندھ رہا ہوں. اب آتا ہوں میں اصلی مدے پہ. اب بہت سارے فیملیز میں نے جیسے بتایا کہ یہ بہت بڑا ہے, ہم کو لا علمی کی وجہ سے اس کا شعور نہیں آتا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ ابھی جیسے ماں باپ کی باری ہے, عبدو ماں باپ کی بات ہم ایگزامپل دیتے ہیں. عبدو ماں باپ کا یعنی کیا ہے؟ یعنی ماں باپ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. یعنی میں ماں باپ کی انسلٹ برداشت ہی نہیں کر سکتا. یعنی وہ بول دیے مجھے کہ یہ چاچا سے بات مت کر, ٹھیک ہے, یہ خالو سے بات مت کر, یہ خالہ سے بات مت کر, یہ ماموں سے بات مت کر. ٹھیک ہے, یہاں پہ مت جا, وہاں پہ مت جا, ان کے ساتھ رشتہ توڑ دے, ان کے ساتھ رشتہ توڑ دے, ساس سسرے سے بات مت کر. ٹھیک ہے, یہ جو انسٹرکشنز ماں باپ کے سنتے رہتے ہیں, ایسے لوگوں کو اگر میں کوئی نام دینا چاہوں تو وہ عبدو ماں باپ ہے, ماں باپ کی غلامی کرنے والے. اب میں یہ کیوں بول رہا ہوں؟ آپ لوگوں کو سرپرائز ہوگا کہ یہ مکثر بھائی تم ایسا کیسے بات کر رہے. ماں باپ کا تو جو ہے نا تیسرا درجہ ہے, پہلا اللہ کی اطاعت, دوسری رسول اللہ کی اطاعت, تیسری ماں باپ. اللہ کے بعد, اور کچھ آیتوں میں یہ بھی دکھتا ہے کہ اللہ کے بعد آپ جو ہے نا ماں باپ کی اطاعت کرنا بہت ضروری ہے آپ کو درجے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے نا. تو تھرڈ لیول پہ ماں باپ آتے, ماں باپ سے پہلے تو کوئی بھی نہیں ہے. اور رتبے اور ریسپیکٹ میں سب سے مقدس رشتہ ماں باپ کا ہے, اس سے زیادہ رشتہ بڑا دنیا میں کسی کا بھی نہیں. اور محبت کے معاملے میں بیوی سے بڑا رشتہ کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ دونوں اپنے اپنے الگ الگ چیزیں ہیں. عزت و احترام کے اعتبار سے اور تمہاری ذمہ داری اور حق کے اعتبار سے ماں باپ سے بڑا دوسرا رشتہ کوئی نہیں ہے. اور محبت کے اعتبار سے بیوی سے بڑا رشتہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہوتا کیا ہے کہ ماں باپ کی عزت و احترام میں ہم ان کی اطاعت اتنی کر لیتے کہ وہ رسول اور ماں باپ کو ملا لیتے, ایک ہی درجے میں لا کے رکھ لیتے. اور یہ ہم کو اس کا ایکچولی شعور ہی نہیں ہے, کسی نے اس طریقے سے ہم کو سمجھایا ہی نہیں ہے, تو اس لیے سمجھ میں آیا نہیں. اب میں کچھ حدیث سامنے رکھتا ہوں, اور اللہ فرماتے ہیں کہ اور اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو. نمبر 1 چیز یہ قرآن, یہ اس میں کوئی میں راکٹ سائنس نہیں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ تو ریالٹی ہے. اللہ تعالیٰ بتایا کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو. پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری اطاعت, اللہ کی اطاعت کرو, میری اطاعت کرو اور میرے صحابہ کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ آ کے گاڑی رک جاتی ہے, صحابہ کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ صحاباؤں نے کیا کہا, اس سے اوپر مرتبہ رسول کا مرتبہ ہے کہ رسول نے کیا کہا, اور سب سے ٹاپ ہائیسٹ رینکنگ جو ہے وہ اللہ کی رینکنگ ہے, اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رشتے مت توڑو, خونی رشتے, میں پچھلے درس میں بتایا ہوا ہوں کہ خون کے رشتے توڑنا کیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے یہ بھی حدیث پیش کی تھی کہ خونی رشتے جو توڑ دیتے ہیں, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, دوزخ, یہ جنت اس پہ حرام ہے. اب
میں ڈائریکٹلی بول رہا ہوں، حرام یعنی بالکل وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لے، ٹھیک ہے. اور میں کس لحاظ سے بول رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے، کسی عورت نے، کسی بیٹی نے، کسی بیوی نے، کسی بہو نے، کسی بیٹے نے، کسی داماد نے خونی رشتے توڑے، اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. اتنی بڑی وعید ہے اگر خونی رشتے توڑتے ہیں تو ہم. تو یہ تو اللہ کا فرمان ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یہ تو آیت آ چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو یہ فرماتی ہیں کہ آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی مسلم بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات نہیں کرو، ٹھیک ہے. اب میں یہ سب ایکسپلین کیوں کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اس وجہ سے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یہ ایک شرک کی ایک مائنر کیٹیگری ہے، ایک چھوٹا شرک میں مبتلا ہے انڈائریکٹلی ہم لوگ، جو کہ ہمارے کانشیسنس کی وجہ سے ہم کو اس طریقے سے کسی نے سمجھایا نہیں، اس وجہ سے ہماری توجہ نہیں گئی اس کے اوپر. اس وجہ سے میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ چھوٹا شرک ہے. ابدو ماں باپ چھوٹا شرک ہے، ابدو بیوی چھوٹا شرک ہے، ابدو شوہر چھوٹا شرک ہے. اور چھوٹا شرک ہوتے ہوتے، کمپائل ہوتے ہوتے، پھر وہ تھن لائن اتنی ہوتی ہے کہ اس کو، وہ لائن کو کراس کب کرتے ہیں ہم لوگ کو پتا نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے. اور میں آپ کو اور قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ خونی رشتے جس نے توڑے وہ جنت کی خوشبو اس کو مطلب جنت میں نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے کہ سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ مجھے سورہ نور کا ہے. سورہ نور میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب تہمت لگی تھی، اور تو اس میں بہت سارے بدری صحابی بھی تھے، وہ تہمت میں انویلنگلی ایک صحابی انوالو ہو گئے تھے، ٹھیک ہے. حضرت عائشہ کی جو عزت پہ منافقین لوگوں نے جو عزت کا ان پہ حملہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ، یعنی حضرت بی بی عائشہ پہ. تو اس وقت ایسا ہوا کہ جب حضرت ابو بکر جو ہے نا ہر کسی کی مدد کیا کرتے تھے، تو حضرت ابو بکر نے ان کے زبان سے کیا نکل گیا کہ یہ صحابی جب انوالو ہیں میری بیٹی کی عزت اچھالنے کے، عزت جو یہ ہو رہی تھی نا، حضرت عائشہ کو تہمت لگی تھی کہ وہ تہمت لگانے میں ایک صحابی بھی انوالو تھے، تو وہ صحابی کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، مالی طور پہ مدد کیا کرتے تھے. تو ان کے منہ سے کیا نکل گیا کہ اب میں یہ صحابی کی مدد دوبارہ کبھی بھی زندگی میں نہیں کروں گا. کیوں؟ انہوں نے میری بیٹی کی عزت و آبرو پہ انگلی اٹھائی تھی. حضرت ابو بکر جیسا انسان کی بات کر رہا ہوں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پورے نو انسانی میں، پورے انسان امت محمدیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درجہ حضرت ابو بکر کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جیسا بھی یہ حضرت ابو بکر کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ میں یہ فلاں فلاں شخص کی جو ان کا رشتہ دار تھا اس کی مدد نہیں کروں گا مالی طور پہ، جیسا حضرت ابو بکر نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آیات قرآن نازل کر دیا اللہ تعالیٰ، اور یہ کہا کہ اے ابو بکر، اگر تم ایسے کرو گے تو تم کو بھی جنت کا مزہ چکھنا پڑے گا. اس کا مفہوم بول رہا ہوں، ڈائریکٹ ترجمہ نہیں بول رہا ہوں، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، میں ایکسپلین کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو آیات قرآن کی نازل کر دی. انہوں نے کیا کہا تھا کہ کسی رشتہ دار کی وہ مالی طور پہ مدد کر رہے تھے، کچھ امداد کر رہے تھے، اس کا غریب تھے اس وجہ سے، تو ان کے منہ سے نکل گیا کہ میں اب تمہاری مدد نہیں کروں گا میں. تو اب یہ تو جائز تھا نا، ان کی بیٹی حضرت عائشہ پہ اتنی بڑی تہمت لگی تھی، اور حضرت عائشہ کون تھی؟ جو سب سے سیکنڈ بیسٹ انسان ہے ورلڈ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان کی بیٹی تھی. اور سب سے نمبر 1 انسانوں میں، پورے نبیوں میں، پورے رسولوں میں ان کی بیوی پہ تہمت لگی تھی. تو یہ تہمت لگانا بالکل سچ تھا کہ وہ صحابی وہ تہمت میں انوالو تھے، لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کو یہ ناگوار گزرا کہ یہ الفاظ حضرت ابو بکر کے زبان سے نکلی، ٹھیک ہے، کہ میں ان کی مدد نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف رشتہ دار کے لیے ایسا کیا. پھر میں نے جیسے بتایا تھا، میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا جو خونی رشتے مت توڑو، اگر توڑو گے تو جہنم میں جانا پڑے گا. پھر میں نے حدیث بتائی کہ 3 دن تک جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے کہ کسی مسلمان بھائی سے بات بند رکھے، جائز نہیں ہے. اس کا الٹا کر لو، اگر 3 دن سے زیادہ اگر بات بند کر لیے تو وہ ناجائز ہو گیا. ناجائز یعنی سمجھ رہے ہیں، جائز اور ناجائز، حرامی جس کو بولتے ہیں، ناجائز اولاد بولتے ہیں نا، بہت بری گالی ہے نا وہ حرامی. ناجائز اس کے مہذب الفاظ ناجائز، جو جائز نہیں ہے وہ کیا ہو گیا؟ ناجائز. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو آپ اس کی علت دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے خونی رشتے توڑے وہ جنت کی ہوا بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا.
تو اب ہم کیا کر رہے ہیں لا علمی کی وجہ سے؟ جیسے میں نے بتایا ماں باپ نے بولے کہ یہ چاچا سے بات مت کرو، بات بند کر، ٹھیک ہے؟ میرے بابا کو تم نے ایسا برا بلا بولے، تم نے یہ کرے وہ کرے، میں بات بند کر دیا، اب ان کے گھر پہ بھی نہیں جا رہا ہوں، شادیوں میں باراتوں پہ بھی مل رہا ہوں تو ان کو سلام بھی نہیں کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں. تو یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ آپ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ پیروی تمہارے ماں باپ کی کر رہے ہیں. آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہاں پہ اللہ ہے، یہاں پہ رسول اللہ ہے، اس کے بعد ماں باپ آتے. تو آپ نے یہ کیا کیا؟ یہ جو ماں باپ ہے نا، ماں باپ کو آپ نے یہاں پہ لا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکول لا لیا، اور یہیں پہ نہیں رکے، اور یہ بھی اللہ کے برابر کر دیے تم نے. سنے کس کی؟ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے کہ خونی رشتے مت توڑو. تو آپ نے یہ بول دیا کہ میرے ماں باپ کو انہوں نے تکلیف اٹھائے، یہ تکلیف پہنچائے، میرے ماں باپ کو انہوں نے یہ کرے، میرے ماں باپ کو انہوں نے ایسا کرے، میرے کو ایسا کرے، میرے سسرال والے ایسا کرے، میری بیوی میرے کو ایسا کری، میرا شوہر میرے کو ایسا کرا، بلکہ بیوی کے کلیمز رہتے. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، چھوٹا شرک ہے. اب تک کوئی آپ لوگوں کو یہ سمجھایا نہیں ہوگا کہ یہ جو ہے نا، آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ خونی رشتے مت توڑو. اب ہم ماں باپ کیا بولتے؟ میرے چاچا نے، میرے تایا نے جو ہے نا میرے ماں باپ کو ایسا کر رہے، میں تو آتش نہیں کرتا ہوں زندگی بھر، تلواراں اڑ جاتی، دھکا بکی ہو جاتی، خون ہو جاتے، ہاتھا پیرا ٹوٹ جاتے. کس کی پیروی کرے آپ؟ کس کی پیروی کرے؟ یعنی جو سٹیٹس اللہ کا ہے وہ سٹیٹس یہ ماں باپ ہے نا، ماں باپ کا سٹیٹس اتنا ایلیویٹ کر دیا کہ اللہ کے برابر لا کے کھڑے کر دیے. تو یہ شرک نہیں ہوا آپ کو؟ یہ شرک فی الصفات نہیں ہوا؟ یہ مائنر شرک نہیں ہوا یہ؟ تو پھر آپ لوگوں کا سوال ہوگا کہ، اور یہ شرک میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ پچھلے کفر کی بات کر رہی ہے نا، کفر انکار کرنا، ہم عمل سے انکار کر رہی ہے شرک کو. اس وجہ سے میں ایلیبریٹ کر رہا ہوں. لاسٹ ٹائم یہ چیز رہ گئی تھی بتانا آپ لوگوں کہ ہم لا علمی کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کی پیروی کر جاتے، اور وہ پیروی بھی اس طریقے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ بولا کہ خونی رشتے مت توڑو، لیکن ہم توڑ دے رہے. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ کس کی وجہ سے توڑ رہے تم؟ تمہارے ماں باپ کی وجہ سے. کبھی کبھی تمہاری خود کی نفس رہتی، ماں باپ بھی کچھ بھی نہیں بولتے، خود کی، میرے ماں باپ کو ایسا بولے تم نے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ تم کو کچھ برا بھلا بولے، سسرال والے کچھ برا بھلا بول دیے، تو رشتہ تو بولے کیسا کیا میرے کو بولے سسرال والے، ہاؤ ڈیئر، میں تو داماد ہوں. داماد پنا اپنا سائڈ میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کو پہلے فالو کیجیے گا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اپنی نفس کی پیروی کر رہے. سو تو جو بول رہے نا میں اگلی بار سسرال میں قدم نہیں رکھوں گا، یا پھر اگلی بار میں میری بیوی کو اس کے مائکے میں نہیں بھیجوں گا، یہ آپ کی نفس بول رہی ہے نا. تو نفس کو خدا بنا لیا آپ نے. آپ جو آپ کی نفس کی بات سن رہے ہیں وہ خدا کے برابر لگائے، تو تمہاری نفس کو خدا بنا لیا نا تم نے. اللہ کا تو حکم کچھ اور ہے، حقوق العباد کا کچھ حکم کچھ اور ہے، ٹھیک ہے؟ تو ماں باپ کا اب تم بولیں گے کہ میری ماں باپ کی انسلٹ میں کیسے برداشت کر سکوں گا؟ بھائی میرے، تمہارے زمانے میں تمہاری آنکھوں کے سامنے تم انٹرسٹ پیسہ لے رہے، وہاں پہ تمہارے کو نظر نہیں آ رہا اللہ کی بے عزتی وہاں پہ ہو رہی، اللہ کے قانونوں کی پیروی نہیں ہو رہی وہاں پہ، اللہ کے قرآن کا جو لکھے والا ہے، احکامات جو نازل کیے والا ہے، ان کو پیروں تلے روندا جا رہا ہے، تب تمہاری جو نہیں رہ رہی، تمہارے پیشانی پہ بل نہیں آ رہی. تمہارے پرابلم تمہارے کو خالی سسرال والوں سے ہو رہا ہے، پرابلم خالی تمہارے کو، یا عورت رندو کہ مت رندو، پرابلم خالی سسرال والوں سے ہو رہا ہے تمہارے کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات تمہارے کو کچھ نہیں ہے. تو تم نے تمہاری نفس کو خدا کا لیول پہ بنا دیا نا، تو شرک یہاں پہ ہو گیا. تو یہ تو تمہاری خود کی ہے. ماں باپ کی جب بات سنتے تو تم نے تمہاری ماں باپ کو اس لیول پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ یہ اللہ کے لیول پہ بڑا کر، تو یہ شرک ہو گیا. تو آپ لوگوں کا آگے کا سوال یہ ہوگا کہ پھر کیسا کریں گے ہم لوگ؟ ابھی ماں باپ کی بھی اطاعت ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بولا ہے نا فرض ہے. تو بالکل فرض ہے، لیکن وہ جب میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ٹکراتی ہے، جب میرے ماں باپ کی بات میرے رسول کی حدیث سے ٹکراتی ہے، جب میرے ماں باپ کی بات قرآن سے ٹکراتی ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، وہ چیز کو ایکسپٹ نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے. اب ماں باپ بلیک میل کرتے، یہ تیرا کون سا دین لے کے آ گیا بابا تو؟ یہ کون سا مفتی پنا بن گیا تو؟ اب تک تو ایسا میں نے کبھی بھی نہیں سنی تھی. ماں باپ کی فرما برداری کو بولنا تھا. تیرے کو ہماری انسلٹ دکھائی نہیں دی؟ تیرے سسرال والوں نے کرو سے کرے سو. تیرے کو ہماری انسلٹ نہیں دکھائی دی تو تیرے چاچو نے، تیرے ماما نے، تیرے تایا نے، تیرے خالو نے، تیرے خالہ نے کرے. تو یہ فطرتاً یہ بات ہے کہ پھر بعد میں فطرتاً یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بات نہیں کروں گا، لیکن یہ اصول کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ میرے نبی کے خلاف ہے. جو میرے نبی کی بات، اپنے ماں باپ کی بات نبی کے اوپر کر دے، اس کا ایمان نہیں ہے. تو پھر کیا جائے؟ سولوشن کیسا؟ میرے ماں باپ کو برا لگ جائے گا، میرے کو گھر سے نکال دیں گے، ہاں. تو حکم یہ ہے کہ دیکھو، حکمت یہ ہے کہ ڈائریکٹلی تمہارے ماں باپ کو یہ نہیں کرتے، سامنے آپ نے کیا کرنا ہے، جی امی، جی ابو، پہلے سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ یہ لیول جو ہے نا آپ جو مانگ رہی ہیں
میرے رسول کے خلاف ہے، میرے رسول کی سنت کے خلاف ہے، یہ میرے اللہ کی قرآن کے خلاف ہے، میں آپ کی اس میں فرما برداری نہیں کر سکتا. بیٹا تو کیا بول رہا ہے، میری اطاعت کیوں نہیں کر رہا ہے تو؟ سمجھ رہے بات آپ؟ ایسا کون سا اللہ تعالیٰ نے ایسا تو کون سا مفتی بن گیا، کون سا مفتی کہاں سے فتوا اٹھا کے لایا؟ امام ابو حنیفہ نے دیے تیرے کو فتوا کے، کون سا مفتی دیا؟ لیکن ریالٹی یہی ہے، اللہ کی قسم ریالٹی یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو. تو پھر کرنا کیا؟ کرنا یہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ نہیں فرقان نہیں، وہ کون ہے جو اپنے بیٹے کو نصیحت دیتے، سورہ لقمان، سورہ لقمان میں فرمایا کہ اف تک مت کہو اپنے ماں باپ، چاہے وہ مشرک کیوں نہیں ہوتے، چاہے وہ ہندو کیوں نہیں ہوتے، چاہے وہ نان مسلم کیوں نہیں ہوتے، ان سے احسن طریقے سے بات کرنا ہے. آپ نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن ان کے ساتھ تمہارا رویہ اور بہتر ہونا چاہیے. تو یہ ہم کو قرآن بتاتا ہے. تو اب ہم کیا کرنا یہ ہے، اگر کوئی آپشن نہیں ہے تو پہلے تو دعوت، ان کی ذہن کھولنے کے لیے ان کے پیچھے جد و جہد کرنا ہے، ماں باپ کو سمجھانے کی کوشش کرنا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ میرے سنت کے خلاف ہے، میرے رسول کی سنت کے خلاف ہے، میرے رسول کے حکم کے خلاف ہے، میرے اللہ کے قرآن کے خلاف ہے، میرے اللہ کے خلاف ہے، میں نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دیجیے. تیرا رشتہ کہاں سے آ گیا؟ چاچا کا رشتہ کہاں سے؟ میرے بھائی سے تیرا چاچا بنا انہیں، میرا رشتہ نہیں رکھا تو رشتہ کہیں کو رکھتا؟ یہ سب جو ہے نا، یہ بلیک میلنگ کی باتیں، یہ ٹوٹل بلیک میلنگ کی باتیں، اور یہ غیر ضروری ہے. آپ لوگوں کو یہ سمجھانا پڑے گا بڑی شفقت سے، بڑی محبت سے، میری امی بوسہ لیتے ہوئے، میرے ابو ہاتھ کا بوسہ لیتے ہوئے، بڑی محبت سے کوشش کرتے رہو، محنت کرتے رہو، سمجھاتے رہو. بیوی ایسا اگر غلط کر رہی تو ابدو بیوی بن گیا، بیوی کو سمجھاتے رہو، نہیں مانتی تو تڑی دیا کرو. اور ایسا تڑی دینا نہیں ہے کہ اس کو خون نکل جائے یا سوجن آ جائے. یا شوہر اگر نہیں مان رہا تو اس سے، عورتوں کو معلوم ہے، عورتیں چاہے تو جو ہے نا پوری دنیا تبدیل کر سکتی ہیں. شوہر کو تو تبدیل کرنا سب سے آسان کام ہے عورت. سمجھ رہے بات؟ تو بیوی کو بھی، بیوی کی جنت شوہر ہے تو بیوی کو بھی ویسا ہی اپروچ اپنا چاہیے، ڈھر ڈور کر کے ماں باپ کے پاس جانا نہیں چاہیے. یعنی یہ ہر چیز ہر کسی کے لیے اپلائی ہے. بیٹا ہے تو ماں باپ سے اتنا اچھا سلوک کرے کہ پوچھو نہیں. تو کرنا کیا ہے؟ ماں باپ کو ادھر سمجھاتے رہنا ہے، لاڑ پیار محبت سے، اور یہ اس طریقے سے سمجھانا ہے کہ وہ ان کے ذہن میں ریشنلی جا سکے. یہ سنتے تو سنو اما ابا، میں نہیں سنوں گا، میں جا کے ملوں گا، ایسا نہیں ہوتا ہے. ان کی بھی عزت احترام کرنا بہت ضروری ہے. تو سامنے آپ اگری ہو جاؤ ان لوگوں سے کہ امی ٹھیک ہے میں نہیں جا رہا ہوں. اور آپ پھر اس میں اللہ کا حکم، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں. حکم یہ ہے، کرنا کیا چاہے آپ نے، ادھر امی ابا ہوا، ابا کو بول دیے کہ ٹھیک ہے امی ابا میں نہیں جا رہا. آپ جائیے اپنے چاچا سے ملیے، آپ جائیے اپنے ماموں سے ملیے، آپ جائیے اپنے نانا سے ملیے، آپ جائیے آپ کے دادا سے ملیے، آپ جائیے آپ کے سسرال والوں سے ملیے، آپ جائیے آپ کی بیوی سے ملیے، آپ جائیے آپ کے شوہر سے ملیے. سیم چیز اپلائی ہوتی ہے یا بیوی کو. جب کچھ اختلاف ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے پاس چلی جاتی ہے، ماں باپ کی ذات بات سنتی ہے نا، تو اس کو فرض ہے کہ شوہر کی بات سنے، اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنے. اللہ اور رسول جو ہیں یہاں پہ بیچ میں، جس دن اس نے اللہ کے رسول اور اللہ کی بات کسی کے اوپر رکھ دی تو وہ یہ مائنر شرک ہے. ہم نے حکم ہے کہ رسول کو ماننا ہے، ہم نے حکم ہے کہ اللہ کو ماننا ہے. تو یہ بہت آسان بات ہے، اس میں کوئی بگ تھیری نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہم کو اس طریقے سے کسی نے سمجھایا نہیں ہے. تو وہ کام کرتے رہیں، آپ کے تایا جان سے، آپ کے چاچا سے، ماموں سے ملتے رہیں. ماں باپ کو اس کا پتہ مت لگنے دیں، ٹھیک ہے؟ بعد میں معلوم ہو گیا تو کیسا؟ آئیے ادھر بولیے میں گیا تھا، میرے سے معذرت، میرے سے غلطی ہو گئی، دوبارہ نہیں ہوں گی. نہیں تو ہمارے گھر سے نکل جا. یعنی دیکھیں، آپ گھر سے بھی نکل جاؤ بولتے نا اگر بیٹے کو، تو بھی جو ہے نا عزیزی سے بات کرنا ہے، ڈر ڈور نہیں کرنا ہے. ڈر ڈور کریں گے تو وہ ایک الگ گناہ ہے، ماں باپ کو ہرٹ کرنے. لیکن سمجھانا آپ کو قرآن سے ہے، سمجھانا آپ کو سنت سے ہے، سمجھانا آپ کو حدیثوں سے. نہیں مانتے، بہتر رویہ کرتے رہو. نہیں کیا کریں گے، وہ سامنے جن کے پاس جا رہے ان کا بھی منہ رکتا نہیں. رشتے دار، تمہارا بیٹا آیا تھا تم تو بات نہیں کرے، تمہارا بیٹا آ کے ہم کو مل رہا، تمہاری بیٹی ہم سے مل رہی، تمہاری بہو آ سک کے ہم کو مل رہی، تمہارا بھانجا بھتیجا آ رہا ہم کو، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب تم ہی غلط ہے. تمہارا بیٹا آ رہا، بیٹے سے سوکھو ذرا کچھ تو بھی، پیر دھو کے پانی پیو. یہ رشتے داروں کو ہضم بھی نہیں ہوتا انفارچونیٹلی. اب اس میں کیا کر سکیں گے؟ اس میں پھنستے ہم. کرنا ہم کو یہ ہے کہ ادھر بھی مینج کرنا ہے، ادھر بھی مینج کرنا ہے. ماں باپ کی طرف ذرا زیادہ مینج کرنا ہے، چاچاؤں کی طرف اگلی بار جائیں گے تو کیوں جی چاچا، میں آیا تھا اللہ کے قرآن کی وجہ سے، میں آیا تھا رسول کے فرمان کی وجہ سے، میں آیا تھا آپ سے بات کر رہا تھا میرے ماں باپ کے خلاف جا کے. سمجھ رہے؟ لیکن آپ کیوں ایسا کرے؟ آپ کیوں بتا دیے وہاں پہ کہ تمہارا بیٹا آیا تھا، یہ آیا تھا، ایسا کیوں کر رہی ہے؟ یہ بھی خلاف ہے، ادھر بھی آپ کو سمجھانا ہے. تو یہ ہے اصل چیز جو میں لاسٹ ٹائم آپ کو بتانا بھول گیا.
اپنے ماں باپ کو اتنا درجہ مت دو کہ وہ رسول کے برابر کر دو یا اللہ کے برابر کر دو. سمجھ رہے ہو؟ عیسائیوں نے کیا کیا تھا؟ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کرتے کرتے اللہ کے مرتبے پہ پہنچا دیا. ٹھیک ہے. تو ایک ہمارے پاس ایک ایسی قوم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور وہ ایسا کرنا بول کے نہیں کرے، ان کی محبت میں اتنا غلو کر دیے، اتنا غلو کر دیے کہ اللہ سے اوپر مرتبہ دے دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ میں کون سی اپنی جماعت ہے، کون سی قوم ہے، میں نام نہیں لوں گا. اشاروں کو یہ کیا بولتے ہیں، سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ حضرت علی کی محبت میں اتنا اوپر کر دیے، اتنا اوپر کر دیے، اتنا اوپر کر دیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اوپر آ گئے. تو وہ بھی ایک شرک ہو گیا. شرک تو نہیں بولوں گا، کفر کی کیٹیگری میں آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے اوپر، مطلب اوپر کسی کو نہیں رکھ سکتے. تو ویسے ہی اپنے ماں باپ کو رسول کی بات سے اوپر کبھی بھی نہیں رکھنا ہے. اپنے ماں باپ کو اللہ کے برابر نہیں لانا ہے. اپنے بیوی کی بات اتنی غلامی اتنی نہیں کرنا ہے بیوی کی کہ وہ رسول کے خلاف کے بعد شریعت کے خلاف چلے جائے. یا اب آپ لوگوں کا یہ ہوگا کہ یار چلو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب بیٹی اور بہو کے لیے کیا فرمان ہے؟ وہ دیکھیں، وہ اس کی جنت جو ہے نا شادی کے بعد اس کا شوہر ہے. اس کے شوہر کی جو بھلائی ہے، اس کی جو عورت کی جو جنت ہے نا وہ شوہر ہے. شوہر کو اس کے ماں باپ سے توڑ کے اگر یہ کری تو اللہ کی قسم وہ جب تک رشتہ انہیں جوڑتی نہیں اس کے ماں باپ سے، جہنم اس کے لیے واجب، جنت اس کے لیے حرام ہے. کیوں؟ اس نے خونی رشتہ اس کے بیٹے کو توڑ لے کے آ گئی سوئے. سمجھ رہے بات؟ تو جب تک انہیں توبہ نہیں کر لیتی، اب وہ توبہ کیا ہے؟ اس کے ماں باپ سے جا کے ملا دینا. سمجھ رہے بات آپ؟ سیم چیز آدمی پہ بھی جائز ہے. آدمی اتنا ظلم کرتا ہے کہ میں تیرے ماں باپ کے پاس بھیجوں گا نہیں، تیرے ماں باپ میرے کو ایسا کرے، تیرے ماں باپ میرے کو ایسا کرے، تو ایسا کر رہی، میں تیرے ماں باپ سے ملنے نہیں دیتا. یہ حق تلفی ہے. آخرت میں وہی ماں باپ اور وہی بیوی آ کے گلا پکڑیں گے. اللہ کی قسم تمہارے سارے اعمال اس پہ چلے جائیں گے اور اس کے پورے گناہ تمہارے سر پہ آئیں گے. یہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. سمجھ رہے بات آپ؟ تو یہ حق تلفی کرنا بند کیجیے. اپنے ماں باپ کو رسول کا درجہ دینا بند کیجیے. اپنے بیوی کا اتنی غلامی بھی مت کیجیے کہ رسول کے اوپر پہنچا دی جائے. اپنے شوہر کو اتنی بھی اطاعت مت کر لو کہ وہ رسول کے اوپر چلا جائے. ٹھیک ہے. تو یہیں پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. یہی بات میں یہ لاسٹ ٹائم بتانا رہ گیا تھا کہ درجات جو ہے نا اپنے ایک لیول سے ہر ایک کے کیا کہیں گے، انگلش میں بولتے ہیں نا، نو یور لمیٹیشنز. نو یور لمیٹیشن. تمہاری لمٹ کیا ہے وہ بہو سمجھ جائے، اپنی زندگی آسان. داماد اپنے لمٹ سمجھ جائے، داماد گیری بند. بیٹا اپنی یہ کر رہی جائے کہ کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کسی کے پاس یہ اچھا ہے، میں کما کے لا رہا ہوں، میں کھلا رہا ہوں. ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. تو کوئی بھی نہیں ہے، سب اللہ دے رہا سو ہے تمہارا. تو یہ تکبر میں، غصے میں یہ رشتے توڑ لینا اور یہ نہیں کر لینا، یہ قرآن اور رسول اور سنت اور حدیث کے خلاف ہے. کسی کی بھی بات ماننا نہیں ہے. تو میں یہی کنکلوڈ کرتا ہوں یہ بات کو اور آگے چلتا ہوں. اور اگر اس سے متعلق آپ کا کوئی سوال اگر ہوگا تو پوچھ لیجئے ابھی، تاکہ میں جواب دے سکوں. اپنے آپ کو آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں. آپ کو 2 منٹ دے رہا ہوں. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے گا اسپیسیفکلی. کوئی ریلیشن شپ سے جو میں سمجھایا، میں یہ باٹم لائن آپ کو یہ سمجھایا میں کہ ماں باپ کو رسول کے برابر درجہ نہیں دینا ہے. شوہر کو رسول کے برابر درجہ نہیں دینا ہے. بیوی کو رسول کے برابر درجہ دینا نہیں ہے. ان سے اگر اوپر لے لیے تو اطاعت ماں باپ ہو جاتی ہے. رسول کو نیچے لا لے رہے آپ، رسول کو نیچے لا لیے تو وہ شریعت میں جائز نہیں ہے. سمجھ رہے بات آپ؟ محبت کرو ماں باپ سے، ماں باپ کا عزت و احترام کرو، لیکن رسول سے زیادہ نہیں. اسی لیے تو سورہ توبہ کا میں نے آپ کو اگزامپل دیا تھا، آیت نمبر 24. 3 محبتیں، اگر 8 محبتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں گنائے ہیں آیت نمبر 24 میں. اگر یہ 8 محبتیں، یہ 3 محبتیں سے زیادہ ہے تو تمہارا ایمان نہیں. اب وہ 3 محبتیں کون سی ہیں؟ اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور جہاد. یہ تینوں سے اگر یہ 8 محبتیں اگر زیادہ ہیں تو تمہارا ایمان نہیں ہے. آیت نمبر 16 ہے سورہ توبہ کی یا پھر آیت نمبر 24 ہے. میں 1 منٹ دیکھ رہا ہوں تاکہ میں یہ بتا دوں. اس کو میری لینگویج میں نے لٹمس ٹیسٹ بولا ہے، نوٹ کر لیجئے. آیت نمبر 24 سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ان کان آباؤکم، نو کاؤنٹ کر لے چاہیے. قل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو، ان کان آباؤکم، تمہارے باپ دادا، وہ ابناؤکم، نمبر 2، وہ اخوانکم،
नंबर 3 व अज़वाजुकुम, नंबर 4 व अशीरतुकुम, नंबर 5 अमवालुल फतरफ्तुम हा तिजारतुकुम, तिजारत, नंबर 6 तखशौना कसादहा व मसाकीनु, ये 7 तरदौनहा अहब्बकुम। ठीक है, और यहाँ वो मसाकीन की बात आ रही है, तो इसका तर्जुमा ये क्या है कि तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह दो तुम्हारे बाप दादा नंबर 1, तुम्हारे बेटे और बेटियां नंबर 2, तुम्हारे भाई बहन नंबर 3, तुम्हारी बीवियां नंबर 4, तुम्हारे कुनबे वाले यानी खानदान वाले नंबर 5, नंबर 6 तुम्हारे माल, ठीक है, तुम्हारे माल जो तुमने कमा के छोड़ा है, नंबर 7 वो तिजारत, तुम्हारा बिजनेस, जिसका तुमको हमेशा डर लगता था कि मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा, बिजनेस मंद पड़ जाएगा, ठीक है, और 8वीं चीज तुम्हारे मकानात, तुम्हारे घरदार, तुम्हारी ऐशो आराम, तुम्हारी लग्जरी, तुम्हारी मर्सिडीज, ठीक है, ये 8 चीजें तुम पसंद करते हो। अगर तुम्हें ये 8 चीजों की मोहब्बत, तुम्हें ये तीन चीजों की मोहब्बत से ज्यादा है, किन तीनों? खुदा की मोहब्बत से, उसके रसूल की मोहब्बत से, और अल्लाह के राह में जिहाद करने से ज्यादा अजीज है, तो अल्लाह ताला आखिर में फरमाते हैं कि इंतजार करो, फतरब्बसू, फतरब्बसू, इंतजार करो, किस चीज का? अजाब का, जो उन पे होने वाला है। और खुदा नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। ये सूरत तौबा है, इसको लिटमस टेस्ट बोलते हैं। ये 3 मोहब्बतें वर्सेस ये 8 मोहब्बतें, ये 8 मोहब्बतें अगर ये 3 मोहब्बत पे गालिब आ गई तो तुम्हारा ईमान नहीं है। हमारा जो मकाम अल्लाह ताला फरमाते हैं ये आयत की कंक्लूड में कि फतरब्बसु अजाब, अजाब कहाँ मिलता है? जहन्नम में मिलता है। ये हम जहन्नमी हैं, हम लोग माँ बाप की मोहब्बत में, बीवी की मोहब्बत में जो है ना, इतनी आगे नहीं बढ़ जाओ। ठीक है, मैं एक साहब ने भेजे थे कि ये आयत का तर्जुमा सूरत, आप लोग नोट कर लीजिए। आयत सूरह तौबा है, आयत नंबर 24, इसका तर्जुमा मेरे ग्रुप में मैं फॉरवर्ड कर देता हूं इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको ये बता दिया। सूरह नूर में मैंने आपको दूसरा दलील ये दे दी कि हजरत अबू बकर तीसरा दूसरा बेस्ट इंसान पूरी उम्मत मोहम्मदिया में, ठीक है, उनकी बेटी पे तोहमत लगी, हजरत आयशा पे, ठीक है, और हजरत आयशा कौन? रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, जौजा, उन पे तोहमत लगने के बाद अल्लाह ताला ये हजरत अबू बकर रोक दिए कि मैं उनको मैं ताउन नहीं करूंगा, उन्होंने गरीब थे, उनकी मदद नहीं करूंगा अब मैं दोबारा। क्यों? उन मेरी बेटी पे तोहमत लगाए। समझ रहे बात आप? सूरह नूर पे है ये, जब हजरत आयशा पे तोहमत लगी थी। तोहमत लगी किस पे थी? अबू बकर के बेटी पे, रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अजमाइन। तोहमत किस पे लगी थी? रसूल आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी पे, जौजा पे उनकी। इससे बड़ी कोई रिश्ता हो सकता है? मेरे रसूल की बीवी, अपनी अम्मा उम्मतुल मोमिनीन, अल्लाह ताला ने आयत नाजिल कर दी कि ये तुम्हारे मुंह से निकला कैसा अबू बकर? हाउ डेयर यू अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऐसे नहीं कर सकते तुम। तब भी वहीं पे रोक दिया अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर को, उनके ये कौल पे। तो हम क्या क्या कर रहे? तो इमेजिन करो, दादियाल से टूटे वाले हैं, ससुराल से टूटे वाले हैं, माँ बाप से टूटे वाले हैं, बहनों भाइयों से टूटे वाले हैं, ससुराल वालों से टूटे वाले, बीवी से टूटे वाले हैं, शौहर से टूटे वाले, अपनी औलादों से टूटे वाले। क्या अमल है हमारा? तो अल्लाह ताला, अल्लाह की कसम बोल रहा हूं, ये चीज कोई एक्सप्लेन नहीं करता। सूरह नूर बताया मैं, और ये लिटमस टेस्ट सौदे तौबा की बता दिया, और फिर ये भी बता दिया मैंने, वो हदीस है 3 दिन से ज्यादा, बहुत लाइट लेते हैं हम लोग कि हमें इजाजत नहीं है कि 3 दिन से ज्यादा किसी से 3 दिन से ज्यादा किसी से बात बंद हो, इजाजत नाजायज है। जायज हदीस के मुफू अल्फाज ये है कि जायज नहीं है कि वो 3 दिन से ज्यादा किसी से बात बंद कर रखे। इसका अपोजिट लाल हो क्या है? उसका अपोजिट क्या है? नाजायज है। नाजायज यानी हराम, हरामी, नाजायज का बेटा, नाजायज की बेटी, नौजुबिल्ला सुम्मा नौजुबिल्ला। समझ रहे हैं आप? मैं बार बार इस वजह से दोहराऊं कि यह बात आप लोगों के दिल व जहन में बैठ जाए कि हम कितना कबीरा गुनाह कर रहे थे हमारी माँ बाप की फर्मा बरदारी करके। और पूरे खानदान में फेमस है हम लोग के, बेटा कितना फर्मा बरदार है, ओ हो बेटी कितनी फर्मा बरदार है, ओ हो दामाद कितना फर्मा बरदार है, ओ हो मेरी बेटी हमारा सुन रही, उन्हें ना शौहर का सुन रही ना ससुराल वालों का सुन रही। समझ रहे हैं बात आप? इससे हमको बाहर निकलना है। बहुत हो गया बर्बादी। अल्लाह हमें हिफाजत अता फरमाए।
تو کچھ سوال ہے تو پوچھ لو، نہیں تو ہم لوگ آیت نمبر 31 سے چالو کریں. 1 منٹ میں اگر کچھ سوال ہے تو پوچھ لیجیے آپ، نہیں ہے تو میں آگے بڑھتا ہوں. چلیں شاید کوئی نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 31 پہ، آیت نمبر 31 پہ. لاسٹ ٹائم ہم نے کہاں تک دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ آخری آیت نمبر 30 پہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. یہاں پہ کنکلوڈ کیا تھا. اب اس کے بعد آیت نمبر 31 سٹارٹ ہو رہی ہے سورہ بقرہ کی. علم آدم الاسماء کلہا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام کے تمام نام. اب دیکھیں یہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ جو ہے نا، یہ قرآن میں ٹوٹل 7 مرتبہ آیا ہے، 7 ٹائمز. ٹھیک ہے جی. تو یہ 7 ٹائمز آیا ہے. یہ سورہ بقرہ میں ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سب سے آخری میں ہے. ترتیب نزول، نزول مطلب نازل جو ہوا نا، 7 مرتبہ قرآن میں یہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ آیا ہے. اس میں سے یہ 7ویں نمبر پہ سب سے آخری مقام ہے. لیکن قرآن سٹارٹ یہ پہلی مرتبہ کہاں، مطلب اگر مصحف یعنی ٹیکسٹ بک جو سیکوینس وائز جو ارینج ہوا ہے نا، قرآن کی جو ارینجمنٹ ہے اس کے حساب سے سب سے پہلے ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے سب سے آخری ہے. اس سے پہلے وہ 6 قصے جو آدم علیہ السلام اور ابلیس کے تھے 6 نازل ہو چکے تھے. لیکن ترتیب مصحف یعنی ارینجمنٹ کے حساب سے یہ پہلی بار آیا ہے. نمبر یہ میں آپ لوگ ذہن میں رکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام کے تمام نام. اب اس کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب یہ بولی کہ یہ بتایا تھا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتے اس سے پہلے کی آیت میں یہ بولے کہ اے اللہ ہم ہیں نا، مطلب انڈائریکٹلی فرشتوں نے کہا کہ ہم ہیں، ہم تیری عبادت میں ہمیشہ رہتے ہیں، انسان کو کیوں بنا رہا ہے؟ تو نے اس سے پہلے جو ہے نا کچھ جو ہے نا اتھارٹی جنوں کو دی تھی، ان لوگوں نے تباہی مچا دی، اب تو انسان کو بتا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر کنکلوڈ کیا کیے تھے؟ فرشتوں تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں. تو اب اللہ کو یہ پروف کرنا ضروری تھا، یعنی اللہ کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان ریالٹی، بٹ اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہ آدم علیہ السلام کو وہ نام جو ہے نا پورے کے پورے نام سکھا دیے. اب نام سکھانا یعنی ایک نالج مل گیا، نالج دے دیا کس کو؟ آدم علیہ السلام. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. اب وہ نالج 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ہم کو معلوم ہے. ایک نالج ہوتا ہے ایکوائرڈ نالج، دوسرا نالج ہوتا ہے ایک ریویلڈ نالج. ریویلڈ نالج یعنی وحی کا، جس سے جو کہ صرف نبی اور انبیاء کرام کو اور رسول کرام کو ملتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو ریویلڈ نالج کہتے ہیں اس کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بھیجتا ہے. اور جیسے قرآن ہے، یا پھر صحف ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، یا تختیاں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے، تورات، زبور، انجیل وغیرہ. تو یہ ریویلڈ نالج ہوتا ہے. ایکوائرڈ نالج یعنی انسان سیکھتے 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 آپ اپنی فیلڈز میں کام کر رہے ہیں. ایکوائر نالج جو ہے نا، علم ایکوائرڈ کیا اس نے، حاصل کیا اس نے اپنے ایکسپیرینس سے، سوچ سمجھ کے. اللہ تعالیٰ نے اتنا شعور دیا کہ وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیسا ہے کام، یہ کرنا ہے، ٹریکٹر کا کیسا ہے، یہ کیسا کرنا ہے، وہ سارا جو نا ایکوائر نالج ہے، سیکھا ہے اس نے دماغ لگا کے اپنا. تو ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام نام سکھائے. ٹھیک ہے. اب آگے یہی آیت نمبر 31 میں ثم اردہم علی الملائکہ، یعنی پھر ان تمام اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے. اشیاء یعنی نام. ثم اردہم علی الملائکہ، اس سے پہلے کیا بولا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ میں نے سکھا دیے سارے کے سارے نام اور ساری کی سارے اشیاء، ساری کی ساری چیزیں کس کو؟ آدم علیہ السلام. پھر اب بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پھر ان تمام ناموں کو جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے وہ فرشتوں کے سامنے رکھا. اسی لیے ترجمہ ہو رہا ہے ثم اردہم علی الملائکہ، یعنی پھر ان تمام ناموں کو، اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. ٹھیک ہے. پھر آگے کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ فقال انبئونی باسمائی ہؤلاء ان کنتم صادقین. پھر فرشتوں کے سامنے بتایا کہ یہ بتاؤ ابھی اس کے نام کیا ہے، بتاؤ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے لاسٹ میں کنکلوڈ کیا کر رہے آیت 31 آیت میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتاؤ مجھ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو.
یعنی فرشتے کیا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ خلافت تم ان کو کیوں دے رہا، ہم کو دینا چاہیے، ہاں، اور ایسے آدمی کو کیوں جو ہے نا تو خلافت دے رہا جو یہ زمین پہ فساد پیدا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیا اور پھر بولے کہ پھر فرشتوں کے سامنے رکھے اور بولے کہ اب تم بتاؤ، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ تم سچے ہو، اگرچہ کہ تم جو کلیم کر رہے ہو، سمجھ رہے، تم کو نہیں معلوم یہ نامہ تو میں نے اس کو سکھا دیے، اس لیے خلیفہ ایسی بات نہیں ہے، میں اس کو ایسے خلیفہ نہیں بتا رہا ہوں. تو پھر آیت نمبر 32 میں فرماتے یہ فرشتوں کا جواب آ رہا ہے، قالوا سبحانک، فرشتے جواب دے رہے اب، قالوا سبحانک، انہوں نے کہا اے میرے پروردگار، نقص سے تو پاک ہے، آپ ہی کی ذات نقص سے پاک ہے، تیری ذات ہے میرے رب العالمین. اب یہ کیوں بولے لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں ہے سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا. سمجھ رہے، یہ فرشتوں کا جواب آیا، لا علم لنا الا ما علمتنا، اے میرے خدا اس کا جواب دے نہیں سکتے، تو نے جو سامنے رکھ دیا نا کہ بتاؤ اس کے نام کیا ہے، اس کے نام کیا ہے، اس کے نام کیا ہے. تو فرشتے فرما رہے ہیں کہ تو نے جو ہم کو سکھایا اتنا جو ہم کو معلوم ہے اس سے زیادہ ہم کو کچھ نہیں معلوم. ٹھیک ہے، اور اے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ فرشتوں کو اگر جو جو اپوائنٹ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کو اگر آج کے ایگزامپل میں بولوں تو یہ سول سرونٹس ہیں. سول سرونٹ مطلب یہ امپلائیز ہیں کس کے، اللہ کے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کیونکہ آگے میں اس سے متعلق آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ یہ جو ملائکہ ہیں یہ سول سرونٹ ہے، یعنی امپلائیز ہیں کس کے، اللہ کے. اب وہ امپلائیز لٹرل میننگ میں نہیں ہے، اب میں ایک امپلائی کیوں بول رہا ہوں آگے سمجھاؤں. تو سورت آیت نمبر 32 کنکلوڈ ہو رہی ہے، انکا انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ ہی ہیں جو سب کچھ جاننے والے ہیں، کامل حکمت والے ہیں. یہاں پہ آیت نمبر 32 ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ ابھی فرما رہے ہیں کہ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام. دیکھیں نا سامنے اب یہ ایک سین آپ امیجن کیجئے، اللہ ہے، آدم علیہ السلام کو بنا رہے ہیں، اور پھر یہاں پہ جو ہے نا فرشتے بھی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب فرشتوں کے سامنے جو نام سکھائے تھے آدم علیہ السلام کو وہ سیم نام فرشتوں کے سامنے رکھ دیے اللہ تعالیٰ نے، اور پوچھا کہ بتاؤ ان کے نام. تو فرشتوں نے بتا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں معلوم، جو تو نے سکھایا اتنا ہی ہم کو معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کی طرف ٹرن ہوئے اور بولے ہاں آدم اب بولو ان کو، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے. وہ سین مائنڈ میں لائیے آپ لوگ. ٹھیک ہے، تو آگے آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ، تو جب اس نے بتا دیے ان کے سب نام، یعنی آدم علیہ السلام کو جب سامنے رکھ دیے تو آدم علیہ السلام نے سب کے سب نام بتا دیے. ٹھیک ہے، پھر آیت نمبر 33 میں آگے چلتے ہوئے قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزیں. I know it what I am doing، مطلب یہ جو آیت کا میننگ ہے نا، مطلب مجھے معلوم ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، یہ مجھے معلوم ہے کہ میں کیوں خلیفہ بنا رہا ہوں. یہ سمجھ رہے بات. آیت نمبر 33 میں کتنا پیارا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا فرشتوں، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزیں. ٹھیک ہے، ما تبدون ما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے. بڑی اہم پوائنٹ ہے، بڑا اہم نقطہ ہے، انہیں لاسٹ ٹائم بھی ایکسپلین کرتا ہوں، پہلے ترجمہ پڑھ لوں اس کو. ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے. اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے، یہ کس کو بول رہے اللہ تعالیٰ، فرشتوں کو بول رہے. میں جانتا ہوں تم ایسا کیوں بول رہے، میں جانتا ہوں کیوں، کیونکہ علماء کرام کا اس میں یہ ہے کہ یہ فرشتے چاہتے تھے کہ خلافت ان کو، جو زمین کی خلافت جو ہے نا ان کو ملے، ان کے دل میں یہ تھا. ٹھیک ہے نا، تو یہ ظاہر نہیں کر رہے تھے، اللہ کو سوال پوچھ رہے تھے اللہ ایسا کیوں ویسا کیوں، لیکن اللہ تعالیٰ جواب میں دے رہا کہ میں جانتا ہوں تم کیوں پوچھ رہے تھے. سمجھ رہے بات. تو یہ آیت نمبر 33 یہاں پہ کنکلوڈ ہوئی. ٹھیک ہے جی، اور اب آیت نمبر 34 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. ٹھیک ہے،
آیت نمبر 34 سورہ بقرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو علیہ السلام، تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کی. ٹھیک ہے جی، یہ بڑی اہم نقطہ ہے، یہاں پہ ذرا فوکس کیجئے گا آپ. ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 34 ہم لوگ ریفر کر رہے ہیں. یہاں بات ایک سمجھ لیجئے کہ آدم علیہ السلام کو اب آپ کے ذہن میں یہ بات آنا چاہیے، اگر نہیں ہے تو آپ لوگ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے ملائکہ یعنی کیا اینجلز کو، فرشتوں کو کیوں کہا، کیا ضرورت تھی سجدے کی. ٹھیک ہے، کہ یہ سجدہ تعظیمن تھا کہ نہیں تھا. امت محمدیہ میں سجدہ تو الاؤڈ نہیں. ٹھیک ہے، اور میں یہ بھی بات بتاتا چلوں، عزت و احترام میں جو ہے نا ہم لوگ اگر کوئی بیٹھے ہیں نا، اٹھنا بھی نہیں چاہیے. بولتے ہیں نا بزرگ آ رہے اٹھ کے کھڑے ہو جانا چاہیے، یہ بالکل قطعی طور پہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول ایک حدیث کا مفہوم فرما رہا ہوں آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو صحابہ اٹھ گئے ان کے عزت و احترام میں. میں پریسائزلی وہ حدیث شیئر کر لوں گا، لیکن اس کا کچھ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کہ الفاظوں میں تھوڑا آگے پیچھے اگر ہو رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اٹھتے ہو تم کسی کے آنے پہ، یہ جائز نہیں ہے، آپ کو اٹھنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اگر ہم نہیں اٹھتے تو ارے کتنی جو ہے نا کیسی اولاد ہے یہ، کیسا ماں باپ کی مطلب تربیت کیسی دی ہے انہیں، بڑے لوگ آ رہے تو اٹھ رہا نہیں. ہاں آپ اٹھو تاکہ وہ لوگ بیٹھ سکیں، اگر جگہ نہیں ہے تو آپ سے اگر بڑے ہیں. نہیں تو اپن ایسا منڈیاں ڈال کے سلامہ کرتے، منڈیاں ڈال کے یہ کرتے، مطلب وہ خود کے ماں باپ کو چھوڑو اپن سسرال والوں کو بھی کرتے. سسرال والوں کو تو چھوڑو دور کی بات ہے، اپنے تایا جان ان کو کرتے رہتے. دیکھیں یہ نہیں کرنا ہے، یہ ہم کو بند کرنا ہے. ٹھیک ہے، خالی تمہارا احترام ماں کے پیٹ میں سلام جھک کے کرنے سے کیا احترام بہت ہو جائے گا کیا؟ ماں کی عزت دل سے کرو بھائی، بیوی کی عزت دل سے کرو بھائی، والدین کی عزت دل سے کرو، تایا کی عزت دل سے کرو، ماموں کی عزت دل سے کرو. اٹھ کے پیٹ میں منڈی ڈال کے سلام کرے تو تم جو ہے نا تمہاری تربیت اچھی ہوئی، یہ تھوڑی ہوتا ہے. حدیث کو سامنے رکھو اور وہ بند کرو. آج کے بعد بات سمجھنے کی کوشش کرو آپ لوگ. بہرحال موضوع سے ہٹوں گا نہیں میں. تو اب آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہ آ رہی ہوگی کہ یہ سجدے کا کیا تعظیمن تھا، کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے. آپ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. دیکھیے خلافت اگر کسی کو دے رہا ہے اللہ، تو جو دوسرے مخلوق ہے اس کو تو اس کے ماتحت کرے نا. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ میں نے جو اس سے پہلے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، سول سرونٹس کہا تھا. فرشتے جو ہے نا سول سرونٹس ہیں. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ پہاڑ کے فرشتے الگ ہیں، بارش کے فرشتے الگ ہیں، ملک الموت الگ ہے، اور روڈ کے فرشتے الگ ہیں، ہوا کے فرشتے الگ ہیں، سمندر کے فرشتے الگ ہیں، یہ گھر میں ہم جو رہ رہے ہیں ہماری پروٹیکشن جو کر رہا ہے اس کے فرشتے الگ ہیں. سب فرشتے الگ الگ ہیں. تو یہ ان کا دیکھا جائے تو کیا ہے، یہ اللہ کے فرمانوں کو ایز اٹ از بجا لاتے ہیں بغیر 0.1% آگے پیچھے کرے. تو یہ کیا تھا، یہ جب تک اگر ملائکہ سجدہ نہیں کرتے تو پھر بعد میں یہ ان کو خلیفہ کیسا ایکسپٹ کرتے انسان کو. آپ یہ بول رہے ہوں گے کہ ارے مقصر بھائی یہ کیسے بات کر رہے ہیں آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیا فرشتے ہمارے ماتحت ہیں؟ ہم جو بولیں گے وہ فرشتے کام کریں گے کیا؟ آپ کا بولنے کا مطلب کیا ہے مقصر بھائی؟ جواب یہ ہے کہ ایگزیکٹلی صحیح ہے، یہی تصور ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا تاکہ اس کی عبادت 24 گھنٹے کرتے رہے، اور اس میں ہم کو خلیفہ بنایا. خلیفہ یعنی زمین کا ہم کو راجہ بنا دیا. ٹھیک ہے، خلیفۃ الارض ہم نے پڑھا تھا لاسٹ سیشن میں یا اس سے پہلے سیشن میں. تو اب ہم خلیفہ ہیں، ہم راجہ ہیں، تو ہمارے نیچے کچھ کام کرنے کے لیے ضروری ہے نا کچھ لوگ رہنے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ملائکہ کو ہمارے کام پہ لگا دیا. اب انہیں کیا کر رہے؟ حفاظت کر رہے. کس طریقے کی حفاظت کر رہے؟ وہ یہ ایک متشابہات میں ہے، غیب میں ہے. یہ اس کا پردہ پوری طریقے سے ابھی تک کھلا نہیں ہے، لیکن 2-3 ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں آپ کو. آیت الکرسی پڑھو، پڑھ کے سو جاؤ، 2 فرشتے آ جاتے. بھائی فرشتے کیوں آ جاتے؟ بھائی آپ کی حفاظت کے لیے. بھائی بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ آیت الکرسی جس نے پڑھی، رات میں پڑھ کے سوئی، اللہ تعالیٰ 2 فرشتے اپوائنٹ کر دیتے سر کے پاس پیر کے پاس. کس لیے؟ آپ کی حفاظت کے لیے. تو حفاظت کر رہے ہیں نا آپ کے. کون کر رہے ہیں؟ فرشتے. تو آپ کے کیا ہو گئے وہ؟
सिविल सर्वेंट हो गए, पब्लिक सर्वेंट नहीं, सिविल सर्वेंट हो गए, है सर्वेंट अल्लाह के, अल्लाह ताला अपॉइंट कर रहा है उनको कि मेरे ये बंदे ने आयतल कुर्सी पढ़ी है, उनकी हिफाजत करो। तो कंडीशन हिफाजत की क्या है? फरिश्ते हमारी हिफाजत कब करेंगे? जब हम अमल करेंगे। किस चीज पे? कोई भी चीज पे। किसकी? कुरान की। और किसकी? सुन्नत की। बात वाज़े है, क्लियर, नंबर वन। नंबर दूसरी चीज, जंग बदर में अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुसलमानों की मदद के लिए भेजा। 313 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 313 उनको भेजा फरिश्तों में। और सहाबाओं ने देखा अपने हाथ से लोगों के कटते हुए। यानी ये तो आप सब लोगों को मालूम है, वो सहाबी की तलवार वो आदमी के गर्दन पे पहुंची ही नहीं कि वो गर्दन कट हो चुकी थी। कौन कट रहा था? अल्लाह ताला ने अपॉइंट किया था फरिश्तों को। किसकी मदद करने के लिए? हमारी मदद करने के लिए। तो ये फरिश्तों की मदद अल्लाह ताला हमारे को कब भेजेगा? कंडीशंस अप्लाई। एक ही कंडीशन है, जिसे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, फिजाए बदर तो पैदा कर तू। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जो अल्लामा इकबाल ने कही। फिजाए बदर तो पैदा कर तू, उस लेवल का ईमान पे तो आ तू। समझ रहे हैं बात आप? वो बदर की फिजा तो पैदा कर, वो 313 वाला वाला ईमान तो ला। तेरे लिए मैं फरिश्ते मुसल्लत तेरे अंडर कर दूंगा मैं, ए मेरे खलीफा, खलीफतुल अर्द, ए मेरे इंसान, ए मेरे बंदे। उस लेवल, ईमान के लेवल पे तो तू ला पहले अपने आप को, फिर देख मैं फरिश्ते तेरे हाथ में के तेरे तेरे नीचे कैसे रखता हूं एज अ सिविल सर्वेंट्स, तेरा काम बजाने के लिए। ये दो एग्जाम्पल हो गए। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं। हजरत उमर का खिलाफत का दौर है। दरियाए नील है जो कि इजिप्ट में है, मिस्र में है, सूख चुका था वो। लेटर भेजा वहां के गवर्नर ने, किसको? हजरत अमर बिन अल आस थे मेरे ख्याल से वहां पे गवर्नर उस वक्त पे, हजरत उमर के खिलाफत के दौरान। वो पानी सूख चुका था, ये चुका था, तो वहां के गवर्नर ने हजरत उमर को लेटर लिखा कि ये ऐसा है, पानी की किल्लत हो रही है, ये हो रही है। तो हजरत उमर ने क्या किया? लेटर भेजा। किसके नाम पे भेजा? दरियाए नील के नाम पे भेजा। क्या भेजा? कि ए दरियाए नील, अगरचे कि तू अल्लाह का बनाई हुई मखलूक है, तो ये चालू हो जा पानी वानी। मतलब पूरा लेटर का मैं मतलब एक मफहूम सामने रख रहा हूँ, पूरा डिटेल वर्ड टू वर्ड मैं, मुझे याद नहीं है इसलिए बता नहीं सकता, सिर्फ मफहूम सामने रख रहा हूँ। तो वो लेटर हजरत उमर ने भेजा। और वो लेटर को लेके गवर्नर ने क्या करे? दरियाए नील, इजिप्ट में उसको रिवर ऑफ नाइल बोलते हैं, नाइल रिवर बोलते हैं उसको। उन्होंने वहां पे नदी के वो जो सूखा हुआ पड़ा था, वहां पे जाके रख दिया। पानी आ गया नदी में। ये तीसरी मिसाल दे रहा हूं, जो फरिश्ते अल्लाह ताला ने एज ए सिविल सर्वेंट बोल के हमारे खिदमत में दे दिए। तो वो लेटर जो हजरत उमर ने भेजा था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, वो दरिया नील में जाके जहां सूखी हुई थी, पानी नहीं था, वहां पे रख दिया। और वो लेटर देखते ही पढ़ते ही दरिया नील जो है ना फुल पानी हो गया उसमें। अब वो कौन कौन करवाया? ये फरिश्ते। कई कि किसके फरिश्ते? पानी के, नदी के, समंदर के। उन्होंने इजाजत करे तो वो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मामूर किया हुआ है आपको। अब थोड़ा सा चौथा एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, थोड़ा सा ऊपर चले जाइए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, उनका काम क्या था? क्या अल्लाह ताला डायरेक्टली कुरान को नहीं भेज सकता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पे? या डायरेक्टली कुरान जो तख्तियां, या फिर अपने क्या नाम है, मूसा अलैहिस्सलाम को जो तख्तियां नाजिल हुई थी पहाड़ पे, कोहे तूर पे, तो वो जैसा तख्तियां भेजा था, वैसा अल्लाह ताला जो है ना हम कलाम हुआ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हजरत मूसा के साथ, वैसा ही हम कलाम हो जाता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। जिब्रील अलैहिस्सलाम की क्या जरूरत थी बीच में? तो इससे साबित ये होता है, चौथा एग्जांपल देके मैं आगे बढ़ता हूं, ये साबित ये होता है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को एज अ सिविल सर्वेंट बनाया हमारी खिदमत अंजाम देने के लिए। अब वो फरिश्ते हमारी कब सुनेंगे? जब, अच्छा मैं एक बार एक बात बोलना भूल गया, तो वो हजरत उमर की बात क्यों सुना भाई? वो फरिश्ता, वो जो वो जो दरियाए नील, नाइल रिवर का जो ये था, वो हजरत उमर की बात क्यों सुना? क्योंकि हजरत उमर का लेवल, ईमान का लेवल क्या था आप समझ सकते हैं, उसकी वजह से सुना। तो अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला अपॉइंट कर दे हमारे लिए मलाइका, हमारी हर प्रोटेक्शन के लिए, तो उस लेवल का ईमान लाना जरूरी है। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, आज भी हम 313 रहेंगे ना, 1000 पे गालिब रहेंगे। आज भी हम 1000 रहेंगे तो 2000 पे गालिब रहेंगे।
آج بھی ہم 1000 رہیں گے تو 10,000 پہ غالب رہیں گے. یعنی وہ ایمان کی اگر کیفیت آتی ہے نا 1:1000 ریشو ہوتا ہے, یعنی ایک ایمان والا از اکول ٹو 1000 نارمل مسلم. 999 لوگوں کا اللہ تعالیٰ سنیں گا نہیں, لیکن وہ ایک بندہ جو 1000 کے برابر ہے, کیوں؟ اس کے ایمان کا درجہ زیادہ تھا. تو یہ ہے اس کی حکمت, یہ ہے اللہ تعالیٰ اپوائنٹ کر رہے تھے. آیت نمبر 34 کی بات میں واپس آ رہا ہوں, اور جو بھی ایکسپلینیشن میں دیا ہے اسی کے کانٹیکس میں دیا ہے, میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. کیوں؟ آپ کے مائنڈ میں جا سکے کہ ہم نے کرنا کا کام کیا ہے, ایمان لیول بڑھانا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو فرشتوں کو اپوائنٹ کر دے ہماری خدمات کے لیے. جنگ بدر اس کا پرفیکٹ ایگزامپل ہے. تو پھر ہمیں ڈر کسی کی بات کا ہے بھائی؟ ہمارے میں ایمان نہیں ہے, اسی لیے آج ہم ایکس سے ڈرتے ہیں, وائی سے ڈرتے ہیں. ہمارے ملک کے حالات آپ کو معلوم ہیں. دوسروں پہ رونے کی ضرورت نہیں ہے, ایمان پکا کرو ہمارا اپنا سب سے پہلے. اور ایمان یہی نہیں ہے کہ 5 ٹائم نماز پڑھ لینا ہے, یا اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کی قسم صرف اتنا نہیں ہے ایمان. ایمان تو کچھ اور ہی ہے, آگے چل کے پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ تعالی. تو یہ اس کے پیچھے حکمت تھی کہ یہ جو مخلوق ہے ان کو تابع کرنا, خلیفہ بنانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو آیت نمبر 34 پہ آگے چلتے ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے. آبا وستکبر, جب اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا فرشتوں کو, تو فرشتوں نے سجدہ کیا ایکسپٹ ابلیس, ٹھیک ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیوں اس نے سجدہ نہیں کیا. آبا وستکبر. اگین تکبر جو ہے نا, یہ اللہ کی چادر ہے. اللہ کی قسم, جس کو تکبر ہے نا, اور ایک حدیث بیان کر رہا ہوں, یہ بھی اس کے آیت کی مفہوم ہے. تکبر, جس نے, شیطان نے کیا کیا تھا, کیوں سجدہ نہیں کیا تھا؟ تکبر کی وجہ سے. تو تکبر کرا اس لیے وہ جہنمی ہو گیا. اب ہم بھی, ہمارے کو تکبر کس بات کا ہے؟ میں پناہ ہے, میں شوہر, میں بیوی, میں ماں باپ, میں پناہ, میں بڑا بھائی, میری بات سنو, یہ سارے تکبر ہے. اللہ کی قسم حدیث کا مفہوم ہے, جس میں رائی کے برابر بھی تکبر رہے گا, وہ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو نہیں ڈالے گا. جتنی حدیثیں ہم جنت کی سنتے ہیں نا, کہ یہ کرو تو یہ جنت, یہ کرو تو جنت میں جھاڑ, یہ کرو تو جنت میں محل, یہ کرو تو جنت میں 72 حوریں, یہ کرو تو جنت میں ایسا, یہ کرو تو جنت میں ویسا. جیسا یہ جنت کی حدیثیں ہیں, ویسا جہنم کی بھی میرے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں بیان کی ہوئی ہیں. 5000 حدیثیں اگر جنت کی ہیں, تو 4500 حدیثیں جہنم کی بھی ہیں. ہم صرف جنت کی حدیثوں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ کیا نوز باللہ ثم نوز باللہ میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں؟ نوز باللہ ثم نوز باللہ, بالکل نہیں. تو جو حقیقت جنت کی حدیثوں کی ہے, ویسی حقیقت جہنم کی بھی حدیثوں کی ہے, ٹھیک ہے. تو تکبر جس نے کیا, وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہوگا. اور یہ کس کے لیے ہے؟ تکبر کس کو ہوتا ہے؟ ہم کو بھی ہوتا ہے نا. تکبر کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے کیا تھا. تکبر کس نے کیا تھا؟ مشرکین مکہ نے کیا تھا. ہم بھی تکبر سے بہت سارے عمل نہیں کر رہے نا. بات سمجھنے کی کوشش. تکبر جو ہے نا, المتکبر, یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اگر یہ صفت میں انٹری کریں گے تو شرک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ بالکل برداشت نہیں کرے گا, قطعی برداشت نہیں کرے گا. المتکبر, سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور آیت نمبر 35 میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بولوں کہ یہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا, یا پھر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ابلیس فرشتوں میں کیسے چلا گیا تھا. کیا وہ فرشتہ تھا؟ نہیں, وہ فرشتہ نہیں تھا. ابلیس جو ہے نا ایک جن تھا, ٹھیک ہے جی. ابلیس جو ہے نا جن تھا. وہ کیا نام ہے, سورۃ آگے چل کے دیکھیں گے تو سورہ کہف میں آئے گا کہ جہاں پہ الفاظ آئے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جنوں میں سے تھا, ٹھیک ہے. یہ سورۃ الکہف میں جب یہ دوسرا واقعہ آئے گا نا, تب ہم دیکھیں گے سورہ کہف میں جائیں گے تو, کہ وہ جنوں میں سے تھا. لیکن اس نے کیا کی؟ سرکشی کی, اپنے رب کی حکم جو ہے نا نہیں مانا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوا. اور فرشتے کا جو ابلیس تو ایکچولی ایک مفہوم ہے, یہ نام ہے. جیسا فرعون جو ہے نا, یہ ایک نام ہے, مفہوم کا نام ہے اس کا. ابلیس بھی ایک نام ہے, ٹھیک ہے. اب ابلیس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مایوس ہو جانا. ابلیس کے لٹرل جو میننگ ہے مایوس ہو جانا. اسی لیے ابلیس ہے کیا رہے, اللہ کی مایوسی, اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہو گیا وہ ابلیس کی کیٹیگری میں چلا گیا.
کیونکہ ابلیس کا مفہوم جو میننگ ہوتا ہے نا وہ مایوس ہو جانا. تو ابلیس مایوس کیسا ہو گیا تھا؟ بائی دا وے ابلیس کا اصل نام عزازیل، یہ لکھ کے لے لیجیے. وہ عزازیل تھا جو جنوں میں سے تھا. وہ عبادت گار اتنا ہو گیا تھا، اتنا سٹیٹس میں آگے بڑھ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی تھی. ٹھیک ہے نا، اس کو بلند کر دیا تھا، فرشتوں کے جیسا ہم نشین تھا، فرشتوں کے جیسا، مطلب کبھی بھی اس نے یہ نہیں کر رہا تھا. تو اس کا نام اصل نام عزازیل تھا. لیکن جب اس نے سجدے سے انکار کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بول دیا کہ بھائی، مطلب یہ ابلیس کا لقب جو مفہوم ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک چیز ہے. اب جب مایوس جیسے کہ میں نے بتایا کہ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا اور ابلیس اس کا صفاتی نام ہے، اس کی صفت ہے، عزازیل کی صفت ہے. جیسا فرعون، وہ جو فرعون تھا، فرعون 1، فرعون 2، فرعون 3، فرعون 4، فرعون 5، وہ آتے چلے گئے مصر میں، لیکن اس کو لقب کیا تھا؟ فرعون تھا. نام ان کے ریمسس 1، ریمسس 2، ریمسس 3، ایسے نام تھے نا فرعون کے، بادشاہ کے. ٹھیک ہے نا. ابھی نمرود بھی ہے. نمرود تو وہ ایک لقب ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن نمرود یعنی جو بھی وہ لوگوں نے کام کیا ہوا ہے نمرود جیسا یا فرعون جیسا، تو ان کو یا تو نمرود کے جیسا کام نہیں کر، یا تو فرعون ہے، وہ تو اس کا صفاتی نام ہو گیا. تو ویسی بھی ابلیس جو ہے نا اس کا صفاتی نام ہے، اوریجنل نام اس کا عزازیل تھا، جس کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہو جانا. تو اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو گیا تھا. اس لیے تو بولتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو اب مایوس ہو گیا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اگر اس نے انکار کر دیا تو پھر اب وہ جہنم میں یہ کرا. تو اس نے اب عہد بھی لے لیا ابلیس نے کہ اے میرے خدا، تو میرے کو جو ہے نا اتنی طاقت عطا فرما کہ تیرے بندوں کو میں بھٹکا سکوں. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت بھی دے دی، اس کو پاور بھی دے دیا کہ کچھ بھی وسوسے ڈال سکتا ہے تو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اس کو کہ تو میرے نیک بندوں پہ تیرا بس نہیں چلے گا. ٹھیک ہے نا. تو پھر بعد میں فرشتے کا تو آبجیکٹ، سوری ابلیس شیطان کا تو آبجیکٹ یہی ہوگا کہ میں بھٹکا کے ہی رہوں گا اس کو. ٹھیک ہے. وہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ بڑا اچھا یہ کرتے، بڑا اچھا اگزامپل دیا انہوں نے. اب فرشتہ تو جو ہے نا، یہ سوری ابلیس تو جو ہے نا وہ اب اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا، اسی لیے ابلیس نام اس کا لقب ہو گیا، صفاتی نام پڑ گیا اس کا. تو ابلیس نے تو ٹھان لی تھی کہ میں اب ہر کسی کو بھٹکا کے رہوں گا. تو اس کو شاعرانہ انداز میں ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یعنی اس کو آج کی اگر اصطلاح میں دیکھوں تو نوز باللہ جو حرام ریلیشن شپ ہوتی ہے جو آدمی اور عورت کی، یعنی تم قبول کرو میرا، یعنی سمجھ رہے ہو نا. تو ہم تو ڈوبے ہیں، یعنی میں تو ڈوب گیا لیکن تم کو بھی لے کے ڈوبوں گا میں. تو یہ شیطان کا کام تھا. میں تو اب برباد ہو گیا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، لیکن اب تم کو بھٹکاتا رہوں گا میں، تم کو بھی لے ڈوبوں گا میں. 24 گھنٹے پیچھے پڑے والا ہے جو ہم نہیں سمجھتے اس کے ٹرکس. تو بہرحال آگے چلتے ہیں. آبا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. ٹھیک ہے جی. پھر آیت نمبر 24 کنکلوڈ ہو رہی ہے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ترجمہ ہے اور ہو گیا وہ کافروں میں سے. ٹھیک ہے. اور یا پھر اس کا دوسرا معنی یہ لے سکتے ہیں ہم لوگ، اور تھا ہی وہ کافروں میں سے. اب کانا کا یعنی اس میں جو ہے نا آیت نمبر جو 34 فنش ہو رہی ہے وہ اس سے شروع فنش ہو رہی ہے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ٹھیک ہے نا. اب کانا کا عربی زبان میں دو طریقے کا ہوتا ہے، تامہ اور ناقصہ. کانا ناقصہ کے اعتبار سے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ اسے اس استکبار اور انکار کی وجہ سے کافروں میں سے ہو گیا ہو، یعنی جو انکار کرا نا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا تو اس لیے کافر ہو گیا یہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جب جو کانا الفا یوز ہوا ہے وہ تامہ کے اعتبار سے یہ معنی ہوں گے کہ وہ تھا ہی کافروں میں سے، وہ تھا ہی کافروں میں سے، وہ ایکچولی تھا جن. اب جن کے ابھی جیسا انسان میں اچھے انسان بھی ہوتے ہیں، برے انسان بھی ہوتے ہیں، ویسے جن میں بھی اچھا بھی جن ہوتا ہے، برا بھی جن ہوتا ہے. تو یہ اچھا ہی تھا پہلے، لیکن پھر بعد میں یہ ہے کہ اس کی بد نیتی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس کے بد نیتی کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں سکتا، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتے، انہیں دیکھ نہیں سکتا کہ یار میرے لیے کیا ہے، میرے کو حکم مانا، اللہ کا حکم ہے تو میں مان لوں، میرے شوہر نے بول دیا تو میں نے مان لوں، میرے ماں باپ نے بول دیا تو میں نے سن لوں.
وہ نہیں کرتے ہوئے اپنے آنکھوں میں پردے ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر بعد میں اس کی اندرونی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کچھ مطلب انکار کر دیتا ہے تکبر کی وجہ سے. یہیں پہ یہاں پہ ایکسپلین کیا ہے، میں آگے ڈیٹیل میں بتا دوں. وہ ہو گیا کافروں میں سے، وما کان من الکافرین. تو یہ دیکھیں، یہ آیت نمبر 34 پہ ہم 7 منٹ ہمارے آگے ہو گئے، اور ہم نے صرف جو ہے نا ابھی 31 32 33 34 4 آیتیں، آج بھی صرف 4 آیتیں کر سکے. ہم یہیں پہ کنکلوڈ کریں گے. اگلے سیشن میں 35 نمبر آیت پہ ہم لوگ چالو کریں گے. اور میں سوچا تھا کہ جو ہے نا یہ 40 تک فنش کر دوں، لیکن وہ ہو نہیں پایا، کیونکہ دیکھیں کانٹیکسٹ اور اس کا ایکسپلینیشن سمجھنا ضروری ہے. یہ واقعہ مطلب واقعہ ایسا ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے ہدایت ہے. سمجھنا ہے کہ شیطان اور ابلیس نے کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، فرشتوں کا کیا رول تھا. اللہ تعالیٰ نے جو خلافت دینی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو، تو پھر اس کو فرشتوں کو کیسے تابع کیا. تو دس کانسیپٹ ایکچولی، میں تھوڑا سا سلو جا رہا ہوں تاکہ کانسیپچولی اگر کلیئر ہو جائے تو پھر آگے جیسی جیسی آیتیں ہم بڑھتے چلے جائیں گے تو تھوڑا سا ہم لوگ فاسٹ ہوں گے. اب 40 تک بھی ہم کو یہی پیس اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ 41 آیت نمبر سے میرے خیال سے خطاب چالو ہو رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت وہ جو ہے نا وہ چالو ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ تمہیداً میں نے بات کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں. اگر آپ سے کوئی اگر سوال ہے، جو بھی یہ 3 آیتیں یا پھر کوئی ایلیبریشن میں جو میں نے میری طرف سے کچھ ایگزامپل کے لیے چیزیں ایڈ کی تھی، اس سے متعلق اگر سوال ہے تو پوچھ لیں، ورنہ پھر ہم یہ سیشن کا اختتام کرتے ہیں. اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں. I have given you access to unmute yourself. چلیں، لوگ جانا چالو ہو چکے ہیں. اس کا مطلب میں نے جو ایکسپلین کیا ہے وہ اٹس ٹوٹلی تھرو، یو ہیو انڈرسٹوڈ. تو مزید ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی 1 منٹ میں اگر آپ کا کچھ ہے تو پوچھ لیں، ورنہ پھر اس کو اینڈ کرتے ہیں ہم لوگ. میسج آ رہے ہیں، شاید 1 منٹ میں دیکھ لوں. نہیں، میسج کچھ اور نہیں. چلے ہم اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.